अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए इस कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। मैं जज से इजाज़त हासिल करने के बाद गवाह इफ्तिखार के कटहरे के पास खड़ा हो गया। इफ्तिखार साहब, मैंने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, आपका पूरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, इफ्तिखार हुसैन। मैंने कहा, इफ्तिखार हुसैन, क्या ये सच है कि बाप की वफ़ात के बाद गारमेंट फैक्ट्री का इंतज़ाम व इंसराम आपके हाथ में आ गया है? जी हाँ, ये सच है, इसने ठहरे हुए लहजे में बताया, और इसकी वजह यह है कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। इम्तियाज़ अगर था भी तो इसकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि वो कारोबारी अमूर में मेरा हाथ बटा सके। गोया आप ही फैक्ट्री और घर के मालिक व मुख्तार हैं? मैंने पूछा। वो कंधे उचकाते हुए बोला, जाहिर सी बात है। आपके बेडरूम में सुर्ख जिल्द वाली एक डायरी मौजूद है। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, इसमें आप अपनी दिन भर की ख़ास बातें सोने से पहले मुख्तसरन दर्ज कर देते हैं। ये एक तरह से आपका मामूल भी है। वो जवाब देने की बजाय उल्टा मुझसे पूछने लगा, आपको ये बात किसने बताई है? मुझे इस डायरी और इफ्तिखार की आदत के बारे में राबिया से मालूम हुआ था। इस डायरी के हवाले से राबिया ने और भी बहुत सी बातें मुझे बताई थीं। जब भी मैं इस सिलसिले में गवाह से इस्तफसार करके अपना केस पक्का कर रहा था, मैंने गवाह को डांटते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम सवाल नहीं करो, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या तुम सुर्ख जिल्द वाली किसी ऐसी डायरी की अपने बेडरूम में मौजूदगी से इनकार करते हो जो BBS वालों की शाया करदा है और जिसमें तुम अपनी रोज़मर्रा की याददाश्तें तहरीर करते रहते हो? वो चंद लम्हे तशवीशनाक अंदाज में सोचता रहा। मैंने कहा, अगर तुमने इनकार में जवाब दिया तो तुम्हारे बेडरूम की बाकायदा तलाशी भी ली जा सकती है। जज और वकील इस्तगासा समेत तमाम हाज़रीन अदालत मेरी जिरह के अंदाज पर हैरान थे। ये एक इंतहाई गैर रवायती सी जिरह थी। बिलाखिर जज ने मुझसे पूछ ही लिया, बेग साहब, क्या मज़कूरा डायरी का ज़ेर समाअत कैसे कोई ताल्लुक़ है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है जनाब आली, मैंने मौदबाना अंदाज में कहा। ये डायरी इस केस में रीढ़ की हड्डी जैसी हैसियत रखती है। क्या है इस डायरी में? जज ने मुझसे इस्तफसार किया। मैंने कहा, जनाब आली, एक मसलहत के तहत अभी मैं इस बात को खोलना नहीं चाहता। जज ने ये सुनते ही गवाह को हिदायत की कि वो मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में दे। इसके साथ ही ये बात वाज़ेह कर दी कि इनकार की सूरत में इसकी खाना तलाशी के अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। वो चूहेदान में फंसे हुए किसी सितम रसीदा चूहे की मानंद अपने हिमायती वकील को देखने लगा। वकील इस्तगासा बज़ाते खुद हैरत के समंदर में गोते खा रहा था। वो गवाह की क्या दाद रसी करता। चूँकि जज की तरफ से हिदायत जारी हुई थी, इसलिए इफ्तिखार को जवाब देते ही बनी। उसने बताया, जिस डायरी का आप तस्करा कर रहे हैं वो इस वक्त भी मेरे बेडरूम में मौजूद है और डायरी लिखना कोई जुर्म नहीं है। बेशक, ये फ़ैल किसी भी सूरत जुराइम की फहरिस्त में नहीं आता, मैंने तायदी अंदाज में कहा। लेकिन अगर ये डायरी अचानक आपके बेडरूम से गायब हो गई तो फिर आपको मुजरिम समझा जाएगा। इस डायरी की हिफाजत अब आप ही पर वाजिब हो चुकी है। इफ्तिखार हुसैन उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। वो कतन ये बात नहीं समझ सकता था कि डायरी की हिफाजत वाली बात किस मकसद के तहत की थी। इसे अगर इस सिलसिले में ज़रा सा भी खटका होता या वो मेरे अज़ाइम से आगाह होता तो पहली फुर्सत में वो डायरी के वजूद से इनकारी हो जाता। मैंने जो कुछ सोच रखा था इस तरफ भी अभी तक उसका जहन गया नहीं था, और अगर अब वो इस बारे में सोच भी लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुर्ख डायरी की हिफाजत इसके ज़िम्मे थी और ये बात इस केस के मुंसिफ के रूबरू तय पाई थी। इस डायरी की अहमियत से सिर्फ 2 अफराद वाकिफ़ थे, एक मैं और दूसरी मेरी मुवक्किल राबिया। फ़िलहाल मैं मसलहत के पेश नज़र किसी तीसरे फ़र्द को इस राज में शरीक नहीं करना चाहता था। मैं इस्तगासा के गवाह इफ्तिखार हुसैन की जानिब मुतवज्जह हो गया। अब मेरी जिरह का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। इफ्तिखार साहब, मैंने गवाह को मुखातिब करते हुए पूछा, मुलजिम और मकतूल के दरमियान कशीदगी का सबब आपके नज़दीक कोई कैसर नामी शख्स है, मगर मुलजिमा इस सबब को मकतूल की दस्त दराजी पर महमूल करती है। मेरे मुवक्किल के मुताबिक अगर वो मकतूल की बात मान लेती और उसका साथ देने को तैयार हो जाती तो कैसर नामी शख्स के फर्जी हवाले से इस पर एक नाकर्दा फ़ेल का इल्ज़ाम आयद न किया जाता। वो मेरा जुमला पूरा होने से पहले ही बोल उठा, कैसर कोई
فرضی کردار نہیں وکیل صاحب، یہ شخص ہمارے سامنے والے بنگلے میں رہتا ہے۔ میں نے اس کی کج فہمی دور کرتے ہوئے کہا، میں نے اس کردار کو فرضی نہیں کہا بلکہ اس کے حوالے کو فرضی کہا ہے۔ شاید آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی۔ میں نے آپ کی بات پوری توجہ سے سنی ہے، وہ فخریہ انداز میں بولا۔ کیسر نہ کوئی فرضی کردار ہے اور نہ اس کا حوالہ بوگس ہے۔ میں گواہ کو جس طرح کھلانا چاہتا تھا وہ اسی طرف موو کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ کی بیوی سامنے والے کیسر سے ملوث ہو چکی ہے؟ یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ ہماری نوری نامی ملازمہ اور خود میرے بھائی امتیاز نے ان دونوں کو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے جو شرفا کے نزدیک معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، شرفا کا لفظ آپ نے خوب استعمال کیا ہے۔ وکیل استغاثہ فوراً بیچ میں کود پڑا۔ وکیل صاحب، کیا آپ کو میرے گواہ کی شرافت پر کوئی شک ہے؟ باخدا مجھے ان کے شریف ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میں تو صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شرفا کے یہاں اول تو اس نوعیت کے امراض پھوٹتے ہی نہیں، اور اگر ایسا کوئی ناگوار واقعہ سامنے آ ہی جاتا ہے تو اسے افہام و تفہیم سے نپٹایا جاتا ہے، معاملے کی تصدیق کیے بغیر فریق ثانی کو گنہگار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ پھر اگر فریق ثانی واقعی قصوروار ثابت ہو جائے تو بھی اسے اصلاح کا موقع دیا جاتا ہے۔ افتخار نے تیز لہجے میں کہا، میں نے رابعہ کو ایسا موقع فراہم کیا تھا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پایا، میں نے کہا۔ کیا آپ نے اس کے مبینہ جرم کی تصدیق کی تھی؟ کیسی تصدیق؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، آپ نے کیسر سے پوچھا تھا؟ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اس کے منہ لگنے کی؟ وہ ترش لہجے میں بولا۔ جب اپنا ہی مال ٹھیک نہ ہو تو کسی کو کیا دوش دیں؟ اس کے خبیثانہ رویے نے مجھے کوفت میں مبتلا کر دیا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ افتخار صاحب، یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ بعد میں بھی آپ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہو سکی۔ آپ نے اپنی بیوی کو کبھی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا، پھر آپ کے بقول اس کا گھناؤنا کردار آپ کے سامنے آیا، جس کی بنا پر ابھی آپ نے اسے خراب مال قرار دیا۔ میں ایک لمحہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس صورتحال میں تو آپ کو چاہیے تھا کہ پہلی فرصت میں ملزمہ کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر دیتے، مگر آپ تو اسے لیے سیدھے پاپوش نگر جا پہنچے۔ نہ صرف جا پہنچے بلکہ آپ نے اپنے سابقہ رویے پر ندامت کا اظہار بھی کیا۔ وہ چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ حق اور سچ تھا۔ مجھے اپنے کسی عمل پر پشیمانی یا ندامت کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ پروپیگنڈا اختر حسین کا ہے کہ میں خود چل کر ان کے پاس پہنچا تھا، جبکہ بات کی حقیقت یہ ہے کہ اسی کی منت خوشامد سے مجبور ہو کر میں پاپوش نگر رابعہ کو لینے گیا تھا، اور رابعہ نے واضح الفاظ میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد آئندہ وہ کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ جوش جذبات میں دروغ گوئی کی انتہا کو چھونے لگا تو میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے اس سے پوچھا، افتخار صاحب، آپ کا مقتول بھائی کتنے عرصے سے مرگی جیسے خطرناک مرض کا شکار تھا؟ وہ سانس درست کرنے کے بعد بولا، پچھلے 8 سال سے۔ اس نے تعلیم کہاں تک حاصل کی تھی؟ وہ ایف اے کے بعد آگے نہیں پڑھ سکا تھا، اس نے بتایا، کیونکہ اسے مرگی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ شروع میں ان دوروں میں بہت کم شدت تھی اور ان کا عرصہ یعنی دورانیہ بھی کم تھا۔ پھر علاج شروع ہوا تو یہ دورانیہ بڑھنے لگا اور دوروں کی تعداد کم ہونے لگی۔ اب وہ پہلی والی شدت بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اس سلسلے میں مقتول کو کون سی ادویات استعمال کرائی گئی تھیں؟ اس علاج کا آغاز تو فینوباربیٹون سے ہوا تھا، اس نے بتایا۔ بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نسخے میں کمی بیشی ہوتی رہی۔ اس دوران میں امتیاز نے فینوباربیٹون کے علاوہ ایمینیشن، فریزم 2 فرائنل اور میگریٹول بھی استعمال کیے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ آخری دنوں میں مقتول کے علاج نے فینوباربیٹون بند کروا دی تھی؟ جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے، اس کے معالج نے یہ دوا بند کروا دی تھی۔ مقتول کے معالج کا نام بتائیں گے آپ؟ اس نے شہر کے ایک معروف ماہر امراض یعنی نیورولوجسٹ کا نام بتایا۔ مذکورہ شخص کا اپنا ایک ذاتی پرائیویٹ ہاسپٹل بھی تھا۔ میں نے پوچھا، افتخار صاحب، کیا آپ کو اس نیورولوجسٹ کی پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت پر بھروسہ ہے؟ بھروسہ تھا، تبھی تو میں نے اپنے بھائی کا علاج اس سے کروایا تھا، وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، بھروسہ تھا کہ نہیں،
بلکہ بھروسہ ہے کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ جلدی سے بولا، تھا بھی اور ہے بھی۔ وہ بہت ہی ماہر اور تجربہ کار نیورولوجسٹ ہے۔ شکریہ افتخار صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ گواہ نے جواب میں حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ اس وقت وکیل استغاثہ بھی الجھن زدہ نگاہ سے مجھے تک رہا تھا۔ دونوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ میں نے شکریہ کس بات پر ادا کیا تھا۔ میں ان کی ناسمجھی کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں مصروف رہا۔ افتخار صاحب، میں نے گواہ سے استفسار کیا، وقوعہ کی رات مقتول کے کمرے میں دودھ والا گلاس کس نے پہنچایا تھا؟ اسی نے اور کس نے؟ اس نے اپنی بیوی، میری موکل اور اس مقدمے کی مبینہ ملزمہ رابعہ کی جانب اشارہ کیا۔ اس اشارے میں بھی نفرت جھلکتی تھی۔ میں نے کہا، میری موکل نے مجھے بتایا ہے کہ وقوعہ کی رات وہ دودھ سے بھرے 2 گلاس آپ کے بیڈ روم میں لائی تھی، ایک آپ کے لیے اور دوسرا آپ کے مقتول بھائی امتیاز کے لیے، لیکن وہ مقتول کے کمرے میں نہیں گئی کیونکہ دوبارہ آپ کے گھر میں واپسی کے بعد سے اس نے مقتول کی تنہائی میں جانے سے اجتناب برتنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی درخواست پر آپ دودھ سے بھرا ہوا گلاس لے کر مقتول کے کمرے میں گئے تھے کیونکہ رات سونے سے پہلے دودھ پینا آپ دونوں بھائیوں کا برسوں کا معمول تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے جو فرمایا اس میں صرف ایک بات غلط ہے اور وہ یہ کہ دودھ کا گلاس میں نے مقتول کے کمرے میں پہنچایا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اور یہ بات اس لیے غلط ہے کہ آپ کو یہ معلومات ملزمہ نے فراہم کی ہیں جو اول درجے کی دروغگو اور چال باز ہے۔ وہ میرے بھائی کی قاتلہ بھی ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ فینو باربیٹون کے خالی ہونے والی آخری شیشی ملزمہ نے آپ سے یہ کہتے ہوئے لی تھی کہ وہ اس میں میٹھا سوڈا رکھے گی؟ اسی مقصد کے لیے وہ اس خالی شیشی کو کچن میں لے گئی تھی، مگر شیشی میں میٹھا سوڈا ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور اسے قتل کے الزام میں دھر لیا گیا۔ کچن کیبنٹ سے وہ شیشی بھی برآمد کر لی گئی جس پر اس کی انگلیوں کے نشانات ثبت ہو چکے تھے۔ اس نے تحمل سے میری بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی موکل جھوٹ بولنے کی ماہر ہے۔ اول تو یہ کہ جب امتیاز کی فینی باربیٹون بند کی گئی تو شیشی آدھی سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ دوئم یہ کہ ملزمہ نے میٹھا سوڈا رکھنے کے لیے وہ شیشی مجھ سے مانگی ہی نہیں۔ یقینی طور پر اس نے مذکورہ شیشی چرائی ہوگی۔ کہاں سے چرائی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، امتیاز کے کیبنٹ سے، جہاں کہ اس کے استعمال کی ادویات رکھی رہتی تھیں۔ جب فینو باربیٹون کا استعمال روک دیا گیا تھا تو پھر وہ دواؤں والی کیبنٹ میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ انڈے دے رہی تھی، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے اسے ایک کونے میں رکھ دیا تھا تاکہ اگر معالج دوبارہ اس کے استعمال کی ہدایت کرے تو اسے کام میں لایا جا سکے۔ میں نے اس کی یاوہ گوئی کا برا منائے بغیر کہا، کیا مقتول از خود مقررہ وقت دوائیں استعمال کر لیتا تھا؟ میں صبح، شام اور رات کو خود اپنے ہاتھ سے اسے دوا کھلاتا تھا، گواہ نے بتایا۔ یہ کام امتیاز پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، اگر مقتول کی لاش کے پاس سے اس کا تحریر کردہ پیغام آپ کے ہاتھ نہ لگتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ یوں سمجھیں، اگر مقتول اپنی تحریر سے یہ بتانے کی کوشش نہ کرتا کہ اس کے دودھ میں کوئی زہریلی شے ملا دی گئی ہے جو اس کی موت کا سبب بن رہی ہے تو اس صورتحال میں آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ ظاہر ہے ہم اسے امتیاز کی طبعی موت سمجھتے، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ 8 سال سے بیمار چلا آ رہا تھا۔ تجہیز و تکفین کے بعد خاموشی سے اسے دفن کر دیتے اور پھر اللہ خیر صلاح۔ میں نے پوچھا، آپ کے خیال میں مقتول نے وہ تحریر چھوڑ کر کوئی غلطی کی تھی یا عقلمندی کا ثبوت پیش کیا تھا؟ غلطی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ قطعیت سے بولا۔ اس نے ہمیں اپنی موت کے سبب سے آگاہ کر کے نہایت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو آج یہ چال باز عورت ملزموں کے کٹہرے میں کھڑی نظر نہ آتی یہاں، تو پھر ہمارے گھر میں ہوتی۔ امتیاز کی تو یہ جان لے ہی چکی تھی، اس کے بعد میں اس کا نشانہ بنتا۔ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کس قسم کا بھیانک سلوک کرتی۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور بات کو پورا کرتے ہوئے بولا، ایسی سازشی اور قاتل کو اتنی عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ دوسروں کے لیے مثال قائم ہو جائے۔ وہ جذبات کی رو اور کدورت کے فلو میں جانے کیا کیا بولتا چلا گیا۔ میرے اس کی فضولیات سنتا رہا۔ جب اس کی زبان کو بریک لگے تو میں نے جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے کہا، دیٹس آل یور آنر، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔
جج گردن جھکا کر کافی دیر تک اپنی میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے دلائل کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ "The court is adjourned." وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے خلاف دلائل کا آغاز بڑے دھواں دھار انداز میں کیا اور لگ بھگ 1 گھنٹے تک وہ گھسی پٹی باتوں کو دہرا کر رابعہ کو قاتل ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب اس کی تقریر اختتام پر پہنچی تو میں نے اپنی موکل اور اس مقدمے کی ملزمہ رابعہ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کیے۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب عالی، میں دلائل کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کی اجازت سے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ انکوائری آفیسر حسب معمول عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ جج نے میرے حسب منشا اجازت دے دی۔ میرے سوالات کوئی نئے نہیں تھے، تاہم اس موقع پر یہ بات دہرانی بہت ضروری ہے۔ جج کی میز کے ایک کونے پر وقوع سے ملنے والی اشیاء سیلوفین بیگ میں محفوظ پڑی تھیں۔ میں نے فینوباربیٹون کی خالی بوتل آفیسر کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، "آئیو صاحب، کیا یہ وہی زہریلی دوائیوں والی خالی بوتل ہے جو مقتول کے کچن کیبنٹ سے آپ کو ملی تھی؟ اس پر ملزمہ کے فنگر پرنٹس بھی پائے گئے تھے۔" "بالکل یہ وہی شیشی ہے," اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، "مدعی افتخار حسین کے مطابق شیشی میں آدھی سے زیادہ خطرناک زہریلی گولیاں موجود تھیں، جبکہ استغاثہ کے مطابق ملزمہ نے یہی گولیاں مقتول کے دودھ والے گلاس میں گھول کر پلا دی تھیں جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟" "نہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں," وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے دوسرا سیلوفین بیگ اٹھایا۔ اس بیگ میں وہ گلاس محفوظ کیا گیا تھا جس میں مقتول کو دودھ دیا گیا تھا۔ میں نے وہ بیگ انکوائری آفیسر کو دکھاتے ہوئے پوچھا، "کیا اسی گلاس کا زہریلا دودھ پینے سے مقتول کی موت واقع ہوئی تھی؟" اس نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ "اور اس گلاس کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ اس میں موجود دودھ کو زہریلا کرنے کے لیے اس میں فینوباربیٹون کی بھاری مقدار شامل کی گئی تھی۔ یہی زہر کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ میں بھی ظاہر ہوا تھا۔" انکوائری آفیسر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ باتیں اس آخری مرحلے میں دوبارہ کیوں دہرا رہا ہوں، تاہم اس نے میرے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہا، "ہاں۔" میں نے کہا، "استغاثہ کے ریکارڈ میں مقتول کی آخری تحریر موجود ہے۔ میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، آپ بآواز بلند وہ مختصر سی تحریر عدالت میں پڑھ کر سنائیں۔" "اس سے کیا ہوگا؟" یہ سوال وکیل استغاثہ نے کیا تھا۔ میں نے گول مول جواب دیا، "جو کچھ بھی ہوگا حاضرین عدالت کے سامنے ہی ہوگا۔" انکوائری آفیسر نے میری فرمائش پوری کرتے ہوئے مقتول کی زندگی کے آخری لمحات کی شاہکار تحریر بلند آواز میں پڑھ کر سنا دی۔ "میں مر رہا ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ جب سے میں نے یہ دودھ پیا ہے میری طبیعت بہت تیزی سے بگڑ رہی ہے، اتنی تیزی سے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں اور کمرے سے نکل کر کسی کو اطلاع بھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس دودھ میں کوئی زہریلی شے ملی ہوئی تھی۔ میں جان ہار رہا ہوں، میں مر رہا ہوں۔" انکوائری آفیسر نے تحریر ختم کی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے دلائل دینا شروع کیے۔ "جناب عالی، میرا موکل بے گناہ ہے۔ اسے ایک گہری اور سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کے اس مقدمے میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں ملزمہ کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا بلکہ اب تک سماعت شدہ نہایت ہی اہم نکات کو سامنے لاؤں گا۔ جناب عالی، میری موکل کو قاتل کے مقام تک لانے کے لیے اس کی بے وفائی کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اسے سامنے والے کیسر نامی ایک شخص سے ملوث قرار دیا گیا، لیکن کسی کو اتنی زحمت نہ ہوئی کہ مرد مذکورہ سے بھی استفسار کرتا۔ جب ملزمہ نے مقتول کی ناجائز خواہش کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے الٹا اس پر الزام لگا دیا۔ شروع سے آخر تک اس الزام میں حقیقت کی ایک رمق دکھائی نہیں دیتی۔ ملزمہ کے شوہر نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب اپنا ہی مال خراب ہو تو دوسرے کو کیا کہیں۔ افتخار کے اس جملے سے بیوی کے لیے اس کی بدگمانی دشمنی صاف نظر آتی ہے، جبکہ ساس دور کی کوڑی لائی ہیں کہ ملزم نے اسے پارا کھلا دیا جس کی وجہ سے وہ گٹھیا کی مریض بن گئی۔ گھریلو ملازمہ نوری بھی اپنے دعووں کو ثابت نہیں کر سکی بلکہ اس کی گواہی کی گاڑی تو اندازوں کے ایندھن سے چلتی نظر آئی۔ میرے موکل پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد اور مبنی بر بددیانتی ہیں۔
ایک لمحے کو میں سانس لینے کی خاطر رکا، پھر دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، اب میں نہایت ہی اہم اور نازک معاملات کی طرف آتا ہوں۔ مقتول مرگی کا مریض تھا اور گزشتہ 8 سال سے اس کا علاج ہو رہا تھا۔ اس مرض میں جو بھی ادویات استعمال کرائی جاتی ہیں وہ بنیادی طور پر برین فنکشن کو سلو ڈاؤن کرتی ہیں، چاہے وہ فینوباربیٹون ہو یا فیگریٹول۔ برین فنکشن میں سستی نمودار ہوتے ہی مریض ایک خمار یا نیند سی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کی چابک دستی پر منحصر ہے کہ وہ مریض کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ڈوز کا انتخاب کرے تاکہ وہ مریض پر اثر بھی کرے اور وہ ایک مستقل نیند کی کیفیت میں بھی نہ رہے۔ یہ طے ہے کہ ان ادویات کا اوور ڈوز ہونا خطرناک ہے اور حد سے زیادہ مقدار کا جسم میں اتر جانا موت کا پیامبر ثابت ہوتا ہے، اس لیے ان پر پوائزن کا لفظ شائع کیا جاتا ہے، یعنی ایک حد میں یہ دوا بھی ہے اور حدود کراس کر جائے تو زہر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک نگاہ ڈالی اور اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے ابھی جو کچھ بتایا ہے اس میں میرے ذاتی خیالات کو بالکل دخل نہیں ہے۔ یہ ایک کنکریٹ میڈیکل ریسرچ ہے اور اس کی تصدیق کے لیے یہاں ایک نیورولوجسٹ بھی موجود ہے۔ سب نے حاضرین عدالت کو ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھا، گویا وہ اس وقت ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، میں نے جس ہستی کا ذکر کیا ہے وہ عدالت سے باہر ہے اور ضرورت پڑنے پر انہیں اندر بلایا جا سکتا ہے۔ وہ اس شہر کے مشہور و معروف ماہر امراض دماغ ہیں۔ سب سے زیادہ بے چینی مجھے افتخار حسین کے چہرے پر نظر آئی۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ اینٹی ایپیلیسی میڈیسن کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ یس یور آنر۔ میں دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہو گیا اور دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت فینوباربیٹون کی بھاری مقدار کے سبب واقع ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت کا وقت 12 سے 2 بجے کے درمیان ہے۔ مقتول امتیاز نے کم و بیش رات 11 بجے دودھ کا گلاس پیا تھا۔ جناب عالی، فینوباربیٹون کی بھاری مقدار نے مقتول کے برین فنکشن کو اس قدر سلو ڈاؤن کر دیا کہ وہ ابدی نیند میں چلا گیا۔ اس طرح گہری نیند کی حالت میں وہ رات 12 سے 2 بجے کے درمیان موت کے منہ میں چلا گیا۔ لیکن وہ تحریر، جج نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہیئر از پوائنٹ یور آنر، میں نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ اور افتخار حسین چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ٹھوس انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، اگر کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ کو درست مانا جائے تو پھر مقتول کی موت فینوباربیٹون کی زہر سے واقع ہوئی ہے۔ اگر ہم کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ کو درست تسلیم کریں گے تو ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ مقتول کی موت گہری نیند کے دوران میں کسی وقت اس کا دماغ بند ہو جانے سے واقع ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں مقتول کا کوئی تحریر چھوڑنا سمجھ سے بالاتر اور میڈیکل ریسرچ کے منافی ہے۔ فینوباربیٹون کے زہر سے ہلاک ہونے والا کوئی بھی شخص اپنی موت کا منظر بیان نہیں کر سکتا کہ میں مر رہا ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ دودھ میں کوئی زہریلی شے پلا کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں مر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ نانسینس اٹ از، آئی سے، آل دس ربش۔ جج نے بھویں سکیڑ کر وکیل استغاثہ کو دیکھا اور پوچھا، آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ وہ میں کر کے رہ گیا۔ میں نے کہا، جناب عالی، اگر آپ کی اجازت ہو تو تصدیق کے لیے نیورولوجسٹ کو اندر بلاتا ہوں۔ جج نے ایک مرتبہ پھر وکیل استغاثہ سے استفسار کیا، آپ اس سلسلے میں تصدیق کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یا بیگ صاحب کے دعوے کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے؟ وکیل استغاثہ کی حالت اور چہرے کے تاثرات سے تو یہی لگتا تھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک چکی ہے۔ تاہم ایسے وکیل مخالف کا کیا فائدہ جو مخالفت سے باز آ جائے۔ اس نے میری باتوں کی تصدیق کے لیے نیورولوجسٹ کو اندر بلانے کی فرمائش کر دی۔ میرے پیش کردہ ماہر امراض دماغ کو دیکھ کر افتخار حسین کو ذہنی اور جسمانی جھٹکا بیک وقت لگا تھا، کیونکہ یہ وہی ماہر تھا جو مقتول کا معالج رہا تھا۔ میں نے یہ بات معزز عدالت کے ریکارڈ میں نوٹ کروا دی۔ مذکورہ نیورولوجسٹ میرے ایک دوست ڈاکٹر کا قریبی رشتہ دار تھا، اس لیے میری درخواست اور رابعہ کی مظلومیت کے پیش نظر اس نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال لیا تھا
اس نے گواہوں کے کٹہرے میں آ کر میری باتوں کی تصدیق کی اور جج سے درخواست کی اگر کوئی مزید ضروری بات نہ پوچھنا ہو تو اسے جانے دیا جائے۔ جج نے بخوشی اسے رخصت کی اجازت دے دی۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، اگر مقتول کی موت حالت نیند میں واقع ہوئی تو پھر مقتول کی اس تحریر کو کس خانے میں فٹ کریں گے؟ اس خانے اور فٹنگ کے بارے میں تو استغاثہ کو بتانا چاہیے۔ میں نے وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کو باری باری دیکھا اور کہا، میں تو صرف اتنی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ استغاثہ کو اس فٹنگ کے لیے سرکٹ ڈائیگرام فراہم کر دوں۔ آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے بیگ صاحب؟ جج بھی میری اس معنی خیز گفتگو سے الجھ کر رہ گیا۔ میں نے کھنگا کر گلا صاف کیا اور گمبھیر آواز میں کہا، جناب عالی، مقتول سے منسوب وہ نقلی تحریر کیس فائل میں موجود ہے۔ آپ اس صفحے کا جائزہ لیں تو استغاثہ کے جھوٹ کی کلئی کھل جائے گی۔ مذکورہ صفحہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ 22 اگست سے متعلق امور کے اندراج کے لیے مخصوص تھا۔ جج نے فوراً اس صفحے کا سرسری معائنہ کیا اور کہا، یہ تو کسی ڈائری سے پھاڑا گیا ہے اور نکالا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی یور آنر، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا، یہ صفحہ واقعی ایک ڈائری سے نکالا گیا ہے، ایسی ڈائری سے جو BBS والوں کی شائع کردہ ہے۔ اس کی جلد سرخ ہے اور استغاثہ کا معزز گواہ بتا چکا ہے کہ وہ ڈائری اس کے بیڈ روم میں موجود ہے جس میں وہ اپنی روزمرہ کی یادداشتیں رقم کرتا ہے۔ میں نے رک کر تنزیہ نظر سے عدالت میں موجود افتخار حسین کو دیکھا اور کہا، مقتول سے منسوب اس موت کی منظر کشی کرنے والی تحریر کے بارے میں اس کا بڑا بھائی افتخار حسین ہی کوئی وزنی بات بتا سکتا ہے۔ اس شخص کو یہ احساس بھی حاصل ہے کہ مقتول سے اس کی زندگی میں ملنے والا یہ آخری آدمی ہے، کیونکہ وقوعہ کی رات سونے سے پہلے اسی نے دودھ کا گلاس مقتول تک پہنچایا تھا۔ ڈائری کے صفحے والی بات مجھے رابعہ کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ وکیل استغاثہ نے آخری کوشش کے طور پر ایک کمزور سا اعتراض اٹھایا، میرے فاضل دوست، آپ جس ڈائری کی گواہ کے پاس موجودگی کا ذکر کر رہے ہیں وہ اکلوتی شائع نہیں ہوئی ہوگی، اور بھی ہزاروں لوگوں کے پاس اس قسم کی ڈائریاں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، میں نے تصدیقی انداز میں کہا، لیکن ان کا 22 اگست کے لیے مخصوص صفحہ غائب نہیں ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کیا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے؟ موزد عدالت کی ہدایت پر گواہ افتخار حسین نے اپنی مذکورہ ڈائری کو محفوظ رکھا ہوگا۔ اس کی ڈائری کو دیکھ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ جج نے عدالت کے کمرے میں موجود افتخار حسین کی جانب نظر دوڑائی، شاید وہ اس سے ڈائری کے سلسلے میں استفسار کرنا چاہتا تھا، لیکن افتخار تھوڑی دیر پہلے جہاں موجود تھا اب وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کس وقت وہ چپکے سے کھسک لیا تھا۔ اس بھگوڑے کے اچانک غائب ہو جانے سے ہمارے لیے صورتحال مزید بہتر ہو گئی۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے، انکوائری آفیسر اور وکیل استغاثہ سے واضح طور پر کہہ دیا کہ آئندہ پیشی پر مفرور افتخار حسین کو عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ اس کیس کا آخری کانٹا بھی نکال دیا جائے۔ آئندہ پیشی کی تاریخ 2 روز بعد کی تھی۔ گزشتہ پیشی پر افتخار حسین نے جس رویے کا مظاہرہ کیا تھا، اس نے اس کی ذات کو شکوک و شبہات کی دبیز چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ پولیس نے آئندہ پیشی سے پہلے ہی اسے اپنی تحویل میں لے کر حقیقت حالات اگلوا لی۔ چنانچہ 2 روز بعد معمولی سی کارروائی کے بعد میری موکل رابعہ قتل کے اس جھوٹے مقدمے سے بری ہو گئی۔ افتخار نے پولیس کسٹڈی میں اقرار جرم کر لیا۔ وہ لالچی طبیعت کا مالک ایک حریص شخص تھا۔ چھوٹے بھائی کی طویل بیماری کو وہ خود پر ایک بوجھ سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی سے بھی چھٹکارا چاہتا تھا۔ اس کی نظر فیکٹری اور بنگلے پر لگی تھی۔ ماں چند دن کی مہمان تھی۔ اس نے مال و جائیداد کے لالچ میں اپنے بھائی کی جان لے لی اور قاتل کے طور پر اپنی بیوی کو نامزد کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ بالآخر وہ اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ ایسا ہی ہو۔ انسان بڑی حیرت انگیز مخلوق ہے۔ ہر چہرے کے پیچھے ایک دوسرا چہرہ پوشیدہ ہے۔ جو کچھ آئینے میں ہمیں نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ اور مختلف پس آئینہ بھی موجود ہوتا ہے۔